शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की है। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रखने आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पर सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली, फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलो। कहती मैं अपने शहजादे को लेके न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजरे असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर ले, मेरा भी वक्त पूरा हो गया। मुझे लग रहा है आप भी थक गए। नहीं थके ना तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ, वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजर असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का ना लग जाए, धक्का ना लग जाए। कहती मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजर असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं, ये तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह, है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊंटनी कितनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा। क्या बात है, कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊंटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बिठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊंटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कहा वो मार रहे थे, इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? का जनाब ये उठ नहीं रही है। का ठहर मैं आ रहा हूं, मार मत। उसने कहा जी ऊंटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। मुस्कुरा के आपने कहा ऊंटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो, सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं हो। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या है। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं लेकर के आगे बैठ गई हूँ। कहती मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहती जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी, मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबूवत वाले नर्म हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ
समझने की पा रही थी राज क्या है। कहते हैं फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। कहा जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा का तू की है? कहा हाँ मैं की हूँ। कहा इतनी तेज कैसे? क्या सवारी बदलती है? हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, कहा सवारी नहीं हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली, कहती सवारी भी प्यासी हो गई हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। का एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पे चले जहाँ कुआं है। कहती हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही, वो कह रही हाय बर्बाद हो गई लुट गई। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया है, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो फिर जल्दी करो। कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने न चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी में बैठे ना तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमतों वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर? हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहां रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दूं। लेकिन तो चल अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए और फिर हुजूर ने वहां पे जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी जिंदगी इन अय्याम को याद करते रहे। फिर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत हुआ, जंगें हुई, लोगों से लोग चढ़ाई करते थे मिटाने के लिए, हुजूर दिफा में जंग लड़ते थे। एक जंग जब हुई ना, बस सब आखिरी सबक और आखिरी पैगाम आपके लिए। जंग हुई, उस जंग में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए। सुने इंसानियत क्या चीज है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैदी बनाए गए, कैदी बना के लाए गए। ऐलान नबूवत सरकार फरमा चुके हैं, कैदी बना के लाए गए। सरकार ने ऐलान किया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने ना इनका फिदिया अदा करे और कैदी ले जाए। इत्तेफाक देखें जिस मोहल्ले के लोग थे वो उस मोहल्ले में मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा रहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलते यार सुभान अल्लाह। तो लोगों ने चंदा करना शुरू किया। क्या बात है? चंदा लेना। किस चीज के लिए? कहा मोहम्मद ने कुछ कैदी पकड़ रखे, हमारी फौज के कुछ लोग कैदी बना लिए, वो छुड़ा के लाने। हजरत सीमा ने कहा एक बार और बताना क्या नाम है? कहा मोहम्मद। आंखों में चमक आ गई। कहा कौन मोहम्मद? का वो तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? कहा वही मोहम्मद। का कबीले कुरैश से हैं? कहा हाँ वही मोहम्मद। का जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ। का जिनकी माँ आमीना है? कहा हाँ। फिर कहने लगी चंदा बंद करो मुझे लेके चलो। तू क्या करेगी? अब चंदा ना करो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। और बात बात में भाई प्रधान बन जाए ना
تو بہن کہتی تجھے پتا ہے میرا بھائی پردھان ہے، خود چپر میں رہتی ہے نا پھر بھی کہتی میرا بھائی پردھان ہے، میرا بھائی ودھایک ہے، بھائی حافظ قرآن بن جائے. بہن کہتی تجھے پتا ہے میرا بھائی حافظ بن گیا، میرا بھائی عالم ہے، میرا بھائی امام ہے، میرا بھائی خطیب ہے. بڑا ناز بہنوں کو ہوتا ہے. کہا سنو چندہ نہ کرو، وہ میرے بھائی لگتے ہیں. انہوں نے کہا منہ بند کر، اتنے بڑے طاقت والا پیغمبر تیری سنے گا؟ کہا ہاں مجھے لے کے تو چلو نا. کہا چندہ تو کر لیں، پیسے لے لیں، اگر نہ چھوڑا تو پھر واپس آنا پڑے گا. اس نے کہا بند کرو اپنے چندے کو، ان کی بارگاہ میں اب سکے نہیں چلیں گے، بہن کی جھولی چلے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت شیما پورے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آ رہی ہیں. اب ناز دیکھیں، اب وہ دور جا چکا ہے کہ کوئی کنکر مار دے، اب وہ دور گزر چکا ہے کہ کوئی میرے حضور کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ لے. اب ہمت نہیں ہے کوئی کچڑا تو کیا اونچی سانس نبی کی بارگاہ میں لے سکے. وہ دور ختم. اب صحابہ تلواریں لگائے کھڑے، ہمت نہیں اب کوئی حضور کی طرف نظر اٹھا لے. حضرت شیما دوڑی آ رہی ہے اور وہاں آئی جہاں حضور کا خیمہ لگا ہوا ہے. جیسی آئی نا تو دیہات میں رہتی تھی، صحابہ نے یوں تلواریں لگا دی. یہ دیہاتی عورت کدھر جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑو، مجھے نہیں جانتے ہو. کہا کون ہے تو؟ کہا میں تمہارے محمد کی بہن لگتی ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. جیسے اتنا کہا صحابہ کی نظریں بھی جھک گئیں، صحابہ کی تلواریں بھی جھک گئیں. کہا پھر اجازت دیں کہ ہم حضور سے اجازت لے لیں. ایک صحابی دوڑ کر کے آئے، حضور ایک عورت آئی ہے، خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ کی بہن لگتی ہے. حضور آپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے. فرمایا ہاں نہیں ہے. اس سے پوچھو وہ کون ہے، کوئی نشانی ہے، نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب وہ صحابی باہر آئے نا، کہا اچھا نشانی بتا، پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان سے جا کے کہنا وہ آئی ہے جو تمہیں گود میں لے کے لوری دے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمد، سبحان اللہ. جو کہتی تھی اللہ مجھے محمد کا بچپن دکھایا ہے، محمد کی جوانی بھی دکھانا. سبحان اللہ. وہ آئی ہے. اور کہا دوسری نشانی، یوں کر کے بازو اٹھایا اور کہا یہ دیکھو ان سے کہنا بچپن میں انہوں نے میرے دانت گاڑ دیے تھے، ان کی محبت میں آج تک میں نے ان نشانوں کو مٹنے نہیں دیا ہے. سبحان اللہ. جیسی صحابہ نے جا کے اندر کہا نا یا رسول اللہ، وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ وہ آئی ہے جو آپ کو جھولی میں لے کے اللہم ابقی لنا محمدہ کہتی تھی، اور اس کے بازو میں آپ کے دانتوں کے نشان ہے. سرکار نے اتنا سنا، کہا صحابہ آنے دو میری بہن سیما آ گئی ہے. آقا کریم اتنی تیزی سے اٹھے ہیں کہ سرکار کے کاندھے کی چادر سرک کے زمین پہ آ گئی ہے. آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہنیں دروازے پہ آ جاتی ہیں تو چہروں پہ 12 بج جایا کرتے ہیں، بہن کے بچے چھٹی بتانے آ جاتے ہیں تو بوجھ لگنے لگ جایا کرتی ہے. دیکھو بہنوں سے رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. یہ سگی بہن نکی ہے میرے نبی کی، یہ رضائی بہن ہے. میرے آقا نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے، یہ بھی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے. سگی بہن نکی ہے. سرکار اس تیزی سے دوڑے ہیں کہ چادر سرک سے کندھے سے نیچے آ گئی ہے. آقا کریم نے آ کر کے بہن کا استقبال کیا ہے اور آ کر کے سرکار نے ہاتھ پکڑا ہے، پکڑ کے اندر لائے اور چادر نبوت بچھا کے کہا تھا بہن بیٹھ جا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی شہزادی حضرت شیما نے یہ دیکھا کہ اتنی عزت مل رہی ہے، آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے. کہا بھائی یہ بیٹھا بعد میں جائے گا، پہلے میری بات ایک تنہائی میں سن لے. کہا کون سی بات ہے؟ کہا یہاں نہ کہ اکیلے میں کرنی ہے. ڈر یہ تھا کہیں انکار نہ کر دے، کہیں میرے قبیلے کے سامنے ناک نہ کٹ جائے. ہاتھ پکڑ کے الگ لے کے گئی ہے. پھر آنکھ میں جھولی، آنکھ میں آنسو بھر کے ہاتھوں میں جھولی پھیلا کے کہا تھا بھائی خالی نہ لوٹانا، بڑی امیدیں لے کے آئی ہوں. میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا تھا وہ میرے بھائی لگتے ہیں، خالی نہیں لوٹائیں گے. کہا بہن معاملہ کیا ہے؟ کہا فلاں جنگ میں جو قیدی بنائے ہیں وہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، کہ اپنی بہن کے لیے تو انہیں آزاد کرو گے کہ نہیں؟ میرے نبی نے بہن کے ہاتھ سے چادر چھڑائی ہے، چولی چھڑا کے ہاتھ پکڑا بہن کا اور لے کر کے وہاں آئے ہیں جہاں قبیلے والے لوگ تھے. اپنی مزمل والی چادر پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا تھا اب بتاؤ شیما کیا چاہیے؟ یہ باتیں تنہائی میں نہیں بلکہ میدان میں کی جائیں گی. کہا بتا تجھے چاہیے کیا؟ کہا میرے قبیلے کے قیدی دے دو. آقا کریم کہتے ہیں صحابہ میں سارے قیدی بانٹ چکا ہوں، آج تک تم سے ہر کام مشورہ لے کے کیا ہے، لیکن آج مشورہ بھی نہیں کروں گا. میری بہن جو مانگ رہی ہے دے دیا جائے. سارے قیدی لا کے قدموں پہ ڈال دیے گئے. حضرت شیما روتی جا رہی ہے. آقا نے کہا بلال تم وزیر خزانہ ہو، میرے حصے کا جتنا پیسہ ہے میری
بہن کی جھولی میں لا کے ڈال دیا جائے. سلمان فارسی میرے حصے کی بکریاں لاؤ, لا کے میری بہن کو دے دو. کہا اور وہ حریر کی یمنی چادر لاؤ, میں بہن کے سر پہ ڈالنا چاہتا ہوں. اتنا سب کچھ دے کر کے جب بہن جانے لگی, سرکار رو رہے تھے, بہن بھی رو رہی ہے. آقا کریم نے کہا تھا سیما آج کے بعد کوئی ضرورت پڑ جائے آنے کی تکلیف نہ کرنا, خبر بھیج دینا محمد چل کے آ جائے گا. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں جب وہ چلی گئی ہم نے آقا سے کہا تھا آقا بتاؤ تو سکی یہ عظمت والی خاتون کون ہے جس کو آپ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے. آقا کہتے ہیں صحابہ یہ میری وہ بہن ہے کہ جب میں قبیلے بنو سعد میں گیا تھا, جب میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ مجھ کو جھولے میں جھلاتی تھی اور قبیلے بنو سعد کی بچیاں اپنے بھائیوں کو چوک میں لے کے آتی تھی لا کے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی تھی, تو میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں باہر جا سکوں. ایک دن میری بہن شیما نے کہا تھا امی مجھے لے جانے تو دینا, ایک بار لے جانے دے. ساری لڑکیاں اپنا بھائی دکھاتی ہیں, میں اپنا چاند دکھانا چاہتی ہوں. سب کہتے سیما تو اپنا چاند لے کر کے آ. کہتی امی اجازت دو. کہتی میری بہن نے مشکل سے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے اجازت لی اور مجھے لے کے باہر نکلی. کہا جب یہ سیما باہر لے کے آئی ہے کہا آؤ اپنے چاندوں کو لے کر کے آؤ اور میرے چاند سے آ کے چاند ملاؤ. کہتے ہیں جیسی سیما نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہ ساری قبیلے بنو سعد کی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کے واپس چلی گئی. اس نے آواز دے کے کہا تھا اب جا کہاں رکھی ہو, تو سب نے کہا تھا سیما اب یہاں تیرا چاند آ گیا ہے, اب اس قبیلے میں کسی کا چاند نہیں چمک سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں یہ وہ بہن ہے. پھر اس نے جب دیکھا نا میں سب سے جیت گیا, پھر اس نے مجھے ہوا میں اچھالا اور اچھال کے کہا تھا اللہم ابقی لنا محمدہ, مالک اس چاند کا بچپن دکھایا کہ اس کی جوانی بھی دکھا دینا ہے. کہتے ہیں آج اس کو میری جوانی دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور پھر حضور سے کہتے ہیں صحابہ اتنا سب کچھ دیا. کہا صحابہ صرف سیما کی بات نہیں تھی, میں قیامت تک کے بھائیوں کو سبق دے کے جانا چاہتا ہوں کہ بہنیں دروازے پہ آ جائیں تو خالی نہ لوٹانا, خالی جھولی لے کے آئیں تو جھولی بھر کے واپس جانی چاہیے. اس لیے کہ جس گھر میں بہنیں آیا کرتی ہیں صرف بہنیں نہیں آتی, خدا کی رحمت لایا کرتی ہیں. حضور آئے, کائنات مسکرانے لگی. پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ ہو, کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان پڑھ لو نا پھر تقریر بڑھا دوں گا آگے. سب سے اعلیٰ وہ اولا, ہمارا نعرہ, سب سے بالا وہ بالا, ہمارا نعرہ, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نعرہ. ہمارا نبی. فرمایا گیا ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. بے شک, کتنا بلند کیا کہ زندگی کی شام ہو جائے گی, دنیا کی شام ہو جائے گی, لیکن ذکر محمدی کی کبھی شام نہیں ہونی ہے, کبھی شام نہیں ہونی ہے. قیامت تک ہر آنے والا بندہ آخر میں یہی کہے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور پھر اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ کہنا پڑے گا, کہہ لے گی سب کو جھن کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. بس بس بھائی کہہ رہے کہ کمیٹی والوں کی خواہش شجرا پڑھ دیا جائے. ابھی نہ پڑھوں, کیوں؟ اب نہ, اب بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے نا, اب تقریر پھر کبھی سن لینا, اب شجرا سن لو. نہ بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. 1 گھنٹے کے اوپر سوئی چلی گئی, کافی ٹائم ہو گیا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. کبھی تھوڑا سا نا جلدی وقت دے دیجیے, میں اتنی سی شجرے میں پوری کر دے رہا ہوں. آپ ذرا بولو سبحان اللہ. ہاں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بولے ذرا سبحان اللہ. ایسے نہیں, جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا میں ہاتھ تبھی اشارہ کروں جب میری سانس اٹکنے لگے, تاکہ تم سبحان اللہ کہو اور اس کی آڑ میں لمبی سی سانس لے لوں. بات صاف ستھری اچھی رہتی ہے بھائی. ہاں, چپ مت رہ جائیو, کبھی تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ, مول بھی سانس لینا بھول جاؤ. کل والے جلسہ کرانے کو جلسے کرانا بھول گئے.
ہے نا؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اور جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو ضرور بولنا، اور یاد رکھنا نہ بولو گے نا، کمیٹی والوں کا حکم ہے، شجرہ پڑھ رہا ہوں، نہ بولو گے نماز جنازہ ہے نہیں، جو 4 تکبیریں پوری کر کے ہی ہٹوں گا، جہاں ساتھ چھوڑو گے وہاں میں چھوڑوں گا، ٹھیک؟ کتنی زور سے بولیں گے ذرا بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ ارے کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے. ایسا لگ رہا ہے کہ محفل شروع ہو رہی ہے، اور لگے کیوں نہیں، کیونکہ محفل یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے کی طرف جو گھوم آئی ہے. گھوم لیے نا، مکہ دیکھ لیا بیٹھے بیٹھے، مدینے کی سیر کر لی بیٹھے بیٹھے، حضور کی چوکھٹ دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے. ہاں یہ تصور کی طاقت ہوتی ہے اور حضور کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں. خدا سلامت رکھے. آپریٹر صاحب آپ بھی تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں، ان کی خواہش ہے مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. پوری تقریر میں جتنی محنت لگتی ہے خالی شجرے میں اتنی لگ جاتی ہے. تو بولتے رہیں گے نا، کہیں ایسا نہ ہو مولوی شروع کر تو میں دیکھو ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ خالی سامنے والے میرے بھائی ساتھ دیتے رہے، اللہ سلامت رکھے. ہاں میں ابھی ان سے ملا ہوں، ان کے والد سے ملا ہوں، تو مجھے ان کو دیکھ کے لگا کہ یہ بھی اتنے اچھے ہیں تو پھر پورا گاؤں اتنا اچھا ہوگا، ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب اور ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی، اللہ انہیں سلامت رکھے. صاحب بتیجے جتنے لوگوں سے ملا ہوں بھی بہت اچھے لوگ ملے، اور شکر ہے رب کا جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. مظفر پور نام ہے نا گاؤں کا، ہے جی مظفر پور ٹانڈا. اللہ اس پوری بستی کے عاشقوں کو حضور کی ولادت کا صدقہ عطا فرمائے. اور یہ تو مل نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، محدث دہلوی فرماتے ہیں، جن کو دیوبندی بھی محدث مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس بستی میں حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے اللہ 1 سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ صرف کرم کی بارشیں نہیں، 1 سال تک اللہ اس بستی کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے. سبحان اللہ ہے نا؟ تو یہ 1 سال کے لیے آپ کا بیمہ ہو گیا حضور کی محدث دہلوی کے قول کی روشنی میں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہے نا؟ تو پھر انشاءاللہ برکت تو حضور کی ولادت کی ملے گی. اب میں شجرہ پڑھ لوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سبحان اللہ ایمانداری سے کہنی پڑے گی، ہے نا؟ بھوک تو نہیں لگ رہی نا؟ بھوک لگ رہی ہو تو ہلکے ہی بولنا، کیونکہ بھوکے پیٹ پہ زور سے سبحان اللہ کہو نا تو آدمی کے چلملے آ جانا دھوکے آ، ہے نا؟ جو گھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں وہ انشاءاللہ زور سے بولے. وہ بات میری نہیں ہے، حضور کی. یہاں کوئی اتنا بڑا مکھیا نہیں ہے جو میرے حضور کی چوکھٹ پہ پلنے والے غلام سے بڑا رتبہ رکھتا ہو. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ہے نا؟ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، تو پھر کنجوسی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ بولیں ذرا پھر زور سے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بول دیں سبحان اللہ. ہے نا؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب والی لائن ہے، بھائی صاحب وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ لیٹے لیٹے ہی سبحان اللہ بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس عمر میں لیٹ سونے دو بھائی، سونے دو، ایسے نہ اٹھاؤ، نوچتے نہیں ہیں سونے والے کے. کبھی کبھی نا اچانک اٹھانے والے کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، تو ایسے نہ اٹھایا کرو بھائی. جو جھاگ رہے ہیں وہ بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو جتنے ادب سے بیٹھے گا اتنی برکتیں ملیں گی، ورنہ لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہمیں نہ ملا، ہم بھی تو گئے تھے، بیٹھا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ملے گا. لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے ہیں، پورا پیسہ لگا کے مدینے سے پہلے بھی لوٹ جاتے ہیں. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں. سبحان اللہ تو حصہ سب کا نہیں، ادب والوں کا ہوتا ہے، ادب والوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر محبت سے بولے سبحان اللہ. تمہارا بھی میرا بھی لاسٹ گھڑی ہے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے. آمین بولو، اور زور سے بولو آمین. آمین ایک نعرہ لگاؤں پھر جواب دیں، پھر میں شروع کر دوں. سرکار کی آمد. مرحبا ہائے ہائے ہائے. یہ چچا لوگ نہیں بول رہے، کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی ان کے بعد زیادہ زمین ہوگی، اس معنی نہیں بول رہے. سبحان اللہ کہنا چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، نانا سبحان اللہ کہنا بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. اللہ فرماتا جو میری تسبیح بیان کرتا ہے نا تو وہ مجھے پاک کہتا، میں اسے پاک کرتا. سبحان اللہ ٹھیک ہے نا؟ بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ ہاں جی. خیر تو ہے ڈاکٹر صاحب، میں دیکھ رہا آپ تو جاگ رہے تھے. خیر آپ اس لیے اٹھ کے آئے کہ مجھے سوتا ہوا نہ سمجھ لیں.
اچھے آدمی ہیں, اللہ سلامت رکھے, ٹھیک ہے نا, آپ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اس سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں اگر دل سے اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے, ہے نا. میں بچہ پارٹی سے گزارش کروں گا, بہت اچھا آپ نے سنا, اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. یہ بچے اتنے اچھے ہیں, قسم سے کہہ رہا ہوں, ایک بار سمجھایا اور بچے سمجھ گئے, اتنے اچھے بچے نکلے گئے. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں آپ بڑے لوگ, یہ بچے کسی میٹھے کے لالچ میں بیٹھے ہیں؟ بریانی کچھ بھی نہیں ہے نا, پھر کیوں بیٹھے ہیں یہ بچے؟ اگر ان سے بھی پوچھو نا تو یہ بھی یہ کہیں گے ایک لالچ ہے. کون سا لالچ؟ کہیں گے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یہ بچے بچے کی تمنا ہو, یہ حضور کے عشق کا کمال ہے. ہر کسی سے عشق بندہ سمجھدار ہو کے کرتا ہے, اور حضور کا عشق وہ ہے کہ جو ان سے کرنے لگ جائے وہی سمجھدار ہو جاتا ہے نا. تو یہ بچے بھی کہہ رہے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ, چراغاں, یا رسول اللہ, سرکار کی آمد, مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا. آدم کے بیٹے شیش. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ہاتھ نہیں دیکھ رہے میرا, ہاتھ دیکھو, منہ کم, اس کو بھی دیکھ رہا ہے, مولوی سانس نہ لے پائے. دھوکہ نہ دو, میں پہلے کہہ رہا ہوں آپ سے, پھر آخری بار کہہ رہا ہوں, بولتے رہیے گا, بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے شارو, شارو کے بیٹے ناخل, ناخل کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمر, عمر کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے عفا, عفا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے موعد, موعد کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نوجوانوں, زندگی ایسی بنا لو, موت آئے نا تو کسی کو الگ سے پرچی لگانے کی ضرورت نہ پڑے, بتانا نہ پڑے جنازہ کیسے بندے کھائے, تمہارے کفن کی خوشبو یہ بتا دے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ. کو کتنے لوگ جانتے ہیں کربلا کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں. حسین کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سلامت رہے, اللہ سلامت رکھے. سارے ہی جانتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ غریب نواز کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سارے ہی جانتے ہیں نا. غوث پاک کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اب سچائی کے ساتھ ذرا مجھے بتانا, میں اگلا ہاتھ اٹھوانے والا ہوں, غوث پاک کو کتابوں میں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے کتابوں میں پڑھا غوث پاک کو؟ نہیں نا. امام حسین کو کتنے لوگوں نے کتاب میں پڑھا ہے؟ مشکل سے 1-2% لوگ نکلیں گے. سب کو کیسے پتا ہے کہ حسین کون ہے, غوث پاک کون ہے, غریب نواز کون ہے؟ یا تو ان کو ان محفلوں سے پتا چلا ہے کہ حسین کون ہے, یا مسجد کے خطیب سے پتا چلا ہے حسین کون ہے, یا پھر حسین کی باتیں ماں نے چولہے پہ بیٹھا کے بتائی تھی تب پتا چلا ہے حسین کون ہے. یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میں یقین کرے ایک جگہ ایسی گیا تھا, ملک جب سے آزاد ہوا نا, اس گاؤں میں پہلی بار جلسہ ہوا, اور کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں آج تک جلسہ نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہاں جلسہ کرانے نہیں چاہتے لوگ. میں نے کہا اب کیوں کرایا؟ بولے آپ کو سنتے رہے تو بولے ایک بار انہیں سامنے سے سننا ہے. اللہ اللہ اللہ. بولے
صرف تمہیں دیکھنے کی وجہ سے جلسہ کرایا ہے. مجھ سے بولے آپ ذرا اس ٹاپک پہ تقریر کر دینا کہ یہاں پہ آج بھی پیپل کے پودے کی پوجا کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں. آج بھی ہولی دیوالی پہ یہاں پہ کچوڑی بنائی جاتی ہے. پتہ یہ چلا جہاں پہ محفلیں نہیں ہوتی نا تو وہاں کے لوگ دیندار مضبوط نہیں ہوتے. یہ تو احسان مانو ان کمیٹی والوں کا کہ جوتیاں گھسیں یہ، محنت کریں یہ، آپ کے دروازے کے چکر لگائیں یہ، مولوی، نعت پڑھنے والے، تقریر کرنے والے، نظامت کرنے والے، ان سب کا انتخاب کریں یہ، اور ہم بیٹھ کے سنیں پھر وہ بھی بوجھ لگے. تو پھر پوچھنا چاہیے نا خود سے کہ ہم نے کتنا انصاف کیا ہے اسلام کے ساتھ. خود سوچنا چاہیے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ کو، اور ان تمام حضور کے دیوانوں کو جنہوں نے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر کے اس محفل کو یہاں تک پہنچایا. اللہ سب کو مصطفیٰ کی ولادت کی رات کا صدقہ عطا فرما دے. ہاں، جو بول گئے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے. آمین کہتے ہوئے بھی آدمی نہ بھیج کے چاہتا ہے، کہہ رہا یہ دعا میرے لیے تو ہوئی نہیں. یہ نہ سوچا کرو. یاد رکھو آپ دوسرے کو بھلا چاہو، خدا آپ کے بھلے کا انتظام فرمائے گا. آج معلوم ہے نا بندہ خود سے کامیاب کیوں نہیں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم صرف اپنے لیے سوچتے ہیں. جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے. کبھی یہ نہیں کہتا اللہ حضور کی ساری امت کو یہ دے دے اور اس کے صدقے میں پھر میرا بھی بھلا کر دے. یاد رکھیے گا جب بھی اپنے لیے مانگنا ہو پہلے حضور کی پوری امت کے لیے مانگو، پھر اپنے لیے مانگو، اور پھر اپنے لیے نہ بھی مانگو گے نا تو اللہ امت کے صدقے میں آپ کو اپنے کرم سے عطا فرما دے گا. خیال رکھیے گا میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں. اور میں یہاں شو کے چھکے لگانے نہیں آیا ہوں، میری عادت بھی نہیں ہے، میں سب سے کڑوا بولتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. تو نہ مجھے مائک پہ بیٹھ کے چاپلوسی آتی ہے اور نہ ہی میں فری کی جنت بانٹنا جانتا ہوں. مجھے پتا ہے جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. اگر جنت سستی ہوتی نا تو حضور کے غلام اپنی چربی آگ پہ نہ پگھلواتے. اگر جنت سستی ہوتی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی. اگر جنت سستی ہوتی تو حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے نہیں کیے جاتے. پتا چلا جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی ہے. اتنی مشکل ہے کہ جان دے کر بھی جنت نہیں ملتی ہے، اور اگر آسانی سے لینی ہو تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے جنت مل جایا کرتی. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیے گا ہم جو یہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا اور نبی نبی کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں سجدوں پہ اتنا ناز نہیں، ہمیں اپنی حج زکات پہ اتنا بھروسہ نہیں، ہمیں اپنی عبادتوں پہ اتنا ناز نہیں جتنا حضور کی نسبت پہ ناز ہے. اور 100% یہ فائنل ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گے. سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے حضور کے بارے میں کہی ہے نا پھر آپ کو زور زور سے بولنا چاہیے. جنت اسے ملے گی جسے بولے جسے حضور چاہیں گے. اور یاد رکھیے گا حضور اسے جنت کی طرف کا ٹکٹ دیں گے جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا. کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے. اس محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ بات ہو جائے گی، ہے نا، ورنہ وقت کافی ہو چکا ہے. میں کہہ رہا تھا جلسے اتنی دیر چلایا کرو کہ لوگوں کو فجر کی نماز مل جائے. یہ بڑا ضروری ہے نا. جلسے زیادہ لمبے نہیں کہ اب 4 بجے تک جلسہ چلا، اذان ہوئی سو گئے، پھر کوئی نتیجہ نہیں ہے. جلسہ 2 بجے تک مکمل کر لو، 2 گھنٹے سو لو. 1 بجے تک مکمل کر لو، 3-4 گھنٹے سو لو. اٹھ کے فجر پڑھ لو، جلسہ بھی قبول اور فجر کی نماز کا موقع بھی مل جائے. سبحان اللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اٹھیں گے ایسے ہی. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا.
بس کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں آپ سے چند ضروری باتیں کہہ جاؤں. اللہ کرے کہ میری باتیں اگر آپ کو سچی لگیں تو دل پہ لکھ کے لے جائیے گا, اور اگر کڑوی لگے تو میری واپس کر دیجئے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, عشق رسول کا سودا ہے. یہاں نہیں بکے گا تو اس کے خریدار اور بہت مل جائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک ہو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے, سبحان اللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بے شک. میری آواز اسلام نظامی بھائی جیسی تو نہیں ہے, میں آصف بھائی سے اچھے شعر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں, لیکن بس جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں کر سکتا ہوں. خدا سلامت رکھے آپ کو بھی اور آپ کی محبتوں کو بھی, اللہ برکت عطا فرمائے. جب کبھی اچھے چہرے سامنے ہوتے ہیں نا تو تقریر کرتے ہوئے دل لگتا ہے, اور جب بھیانک چہرے سامنے ہوتے ہیں نا تو تقریر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تیار ہے سارے؟ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا. کیا بات ہے, سارے پکے بریلوی ہیں. میں ڈر گیا تھا کانٹ کے قریب جا رہا ہوں. میں سی صاحب سے کہہ رہا سنی تو میں نہ زیادہ ٹھیک ٹھاک لوگ. راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, گاڑی سے دیکھ کے بولے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اجتماع کہا نا, گھبراہٹ ہو گئی. میں نے اجتماع اللہ خیر ہی کرے, لیکن یہاں کے پتہ چلا سارے ہی سنی بریلوی بیٹھے ہوئے. بے شک. سبحان ایک نعرہ میں لگاؤں, جواب دیں گے آپ؟ ہیں جواب دیجئے گا, مجھے لگنا پتہ چل جائے گا سنیت کتنی پکی ہے. عشق محبت عشق محبت. بولے ہی نہیں تو میں کیا حساب لگاؤں. ہاں, جو سنی ہے ٹناٹن وہی بولے اس نام پہ. عشق محبت عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق محبت عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اور زور سے عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. ہاں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, بے شک. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. کائنات حضور کے صدقے میں ملی. یہ سانسیں, یہ آنکھیں, دماغ, وجود, سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا ہے. تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے زمین و زمان, زمین و زمان, مکین و مکان. تمہارے لیے. ڈاکٹر صاحب کی طرح کمیٹی والے, ہاں آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے سبحان اللہ کے. کمیٹی والے بھی بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ بلہ لگا, آپ کے بھی بلہ سے پتہ لگ جاتا کمیٹی والے لوگ, ہے نا. آپ بھی کمیٹی میں تو بے شک کہہ رہے آپ. خدا سلامت رکھے. پھر میرا ساتھ دیں. زمین و زمان, تمہارے لیے. مکین و مکان, تمہارے لیے. چنین و چنا, تمہارے لیے. بنے دو جہاں, تمہارے لیے. دہن میں زباں, تمہارے لیے. بدن میں ہے جاں, تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہارے. خدا سلامت رکھے. حضور آئے کائنات میں. ایک اعتراض کیا جاتا ہے, سیدھی بات کہی جاتی ہے, دیکھو جی برا لگے تو اٹھ کے جا سکتے ہو. میں تمہیں پہلے بتا دوں میں بریلوی ہوں, اور اتنا پکا بریلوی ہوں کہ کسی بدعقیدہ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ. بس ہوگا کس کا خالو کس کا ماموں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میرا ایک ہی نعرہ رہتا, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت, رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات ہوتی ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے, ان کے ذکر سے کیا فائدہ ہے. تو حضور کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. حدیث قدسی ہے, جعلت ذکرک کا ذکری, محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. بے شک. یعنی اب قیامت تک جو تیری باتیں کرتا رہے گا اس کے نام اعمال میں میری باتیں لکھی جاتی رہے گی. سبحان اللہ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. محبوب اب قیامت تک کوئی نبی کرے گا نا, جب قیامت میں عمل کھولا جائے گا
تو اس کے اعمال میں میرے ذکر کا ثواب لکھا ہوا ہوگا. بے شک تو ہم وہ مقدروں والے لوگ ہیں جو حضور کی آمد پہ بھی جشن مناتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں ہونے کا ہم اپنے آپ میں فخر محسوس کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ حضور آئے, کائنات مسکرانے لگی. اور میں آپ کو بتاؤں, ہر وہ شخص جھنڈا لگائے جس کے گھر میں بیٹیاں رہتی ہیں. بے شک سبحان اللہ ہر وہ شخص جھنڈا لگائے جس کے گھر میں بہنیں رہتی ہیں. ہر وہ شخص حضور کی ولادت کا جشن منائے جس کے گھر میں ماں رہتی ہے. اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے نا تو نہ بیٹیاں ہوتی, نہ بہنیں ہوتی, نہ مائیں ہوتی, نہ دعائیں دینے والا باپ ہوتا. اگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی کوئی حضور کا میلاد نہیں مناتا تو اس سے بڑا نمک حرام زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں. بے شک اس لیے کہ سب سے بڑا احسان حضور نے یہ کیا ہے کہ ہمیں خدا کا دین لا کے دیا ہے. بے شک اور پھر یہ کرم ہے کہ ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں موجود ہیں. اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے, آپ پہ رب کا اتنا بڑا کرم ہے کہ حضور کی امت میں پیدا کی گئی. تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, تمہیں کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھا, باپ تمہیں قتل کر دیتا تھا. آج جو لبوں پہ مسکراہٹ ہے نا تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں. بے شک سبحان آج جو زندگیاں سلامت ہیں تو مدینے والے حضور کے صدقے میں سلامت ہیں. تو بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب کبھی خیال آئے نا سر سے دوپٹے اتارنے کا, جب کبھی خیال آئے نا سر سے دوپٹے اتارنے کا, جب کبھی خیال آئے نا اپنے آپ کو فیشن کے سانچے میں ڈھالنے کا, تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کچھ دیکھنا یا نہ دیکھنا حضور کی جالیوں کی طرف ضرور دیکھیں. سبحان اللہ بے شک اس لیے کہ صرف دوپٹہ نہیں ہے, یہ صرف چادر نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی محبت کی وہ نشانی ہے جو ہر وقت یہ بتاتی رہتی ہے کہ اگر تو زندہ ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کے صدقے میں زندہ ہے. سبحان اللہ تو سبحان ہر اللہ بیٹی پہ لازم ہے کہ اپنے اوپر پردے کو لازم کرے, ہر بہن پہ لازم ہے کہ شریعت کی حدوں کو اپنے اوپر لازم کر لے, ہر بھائی پہ یہ لازم ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ حضور کے ملادت کا جشن منائے, ہر باپ پہ یہ لازم ہے کہ جس کے گھر میں مصطفیٰ نے بیٹیاں دی ہے وہ مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگائے. اور ایسے شخصوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جو ولادت کا ذکر کرتے ہی چڑمڑا جاتے ہو یا جنہیں جھنڈے دیکھ کر کے گھبراہٹ ہو جاتی ہو. بڑے بڑے عقل مند آتے ہیں, کوئی کہتا جھنڈے لگانے کی ضرورت کیا تھی, غریبوں کو دوپٹے بانٹ دیے جاتے, کوئی کہتا غریبوں کو کپڑے بنا دیتے. ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم سنی بریلوی ہیں, ہم دوپٹے چرا کے جھنڈے نہیں بناتے اور نہ جھنڈے اتار کے دوپٹے بناتے ہیں. میں نے کہا تھا چیلنج ہے میرا, جس گاؤں میں دوپٹے نہ ہو, غربت ہو, میں نے کہا چاہ بیٹیوں کے دوپٹوں کی لسٹ بنا کے لا. ہم وہ سنی ہیں جو جھنڈے بھی لگا کے دکھائیں گے اور غریبوں کو دوپٹے بھی اڑا کے دکھائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر مسلمان کے دروازے پہ جھنڈا ہونا چاہیے حضور کے نام کا. جھنڈے کا مطلب کیا ہے آپ اندازہ لگائیے. مجھے ایک بات بتاؤ, سمپل سی بات, سمپل سی بات. سائیکل کا جھنڈا کسی کی چوکھٹ پہ لگاؤ, لوگ کہتے ہیں بندہ سماجوادی. پنجے کا لگاؤ, لوگ کیا کہتے ہیں کانگریس کا بندہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, بول سکتے ہو تو بولو بھائی, ہے نا. اور اگر کمل کے پھول کا لگا ہو بندہ بی جے پی کا ہے, ہاتھی کا لگاؤ بسپا کا ہے نا, تو جس کا جھنڈا ہوتا بندہ اسی کا سمجھا جاتا ہے. میں کہتا ہوں 12ویں کا جھنڈا لگاؤ, فرشتے بھی کہیں گے غلام مدینے والے کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا. تو جھنڈے پہچان ہوتے ہیں بھائی. مسلمان ہو اور 12ویں میں جھنڈا نہ لگائے پھر تو وہ اپنے آپ سے پوچھے ایمان اندر ہے کہ نہیں, سبحان اللہ. ہے کہ نہیں بھائی. ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے, اور ہمارا نبی کمزور نہیں ہے, اتنا طاقتور ہے کہ انگلی اٹھا دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے. سبحان اللہ. ہم لاوارث نہیں ہیں, ہمارا وارث وہ پیغمبر ہے جو انگلی گھما دے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے.
اللہ نے اتنی عظمتوں والا نبی عطا فرمایا ہے جو کہہ دے تو پتھر بولنے لگتے ہیں، کہہ دے تو پتھر بولنے لگتے ہیں. ہاں مٹھی میں ابو جہل کی کنکروں نے کلمہ پڑھا کے نہیں. بے شک حق بات. ایک دیہاتی آیا کہنے لگا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، بس اتنا کر کے دکھاؤ، یہ جو درخت ہے نا اسے بلا کے دکھاؤ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا مجھ سے کیا کہلوا رہے ہیں، جا تو خود جا کے کہہ دے تجھے حضور بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. میں کہوں تو الگ بات ہے، جا تو جا کے کہہ. اس نے جا کے کہا تجھے وہ بلا رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، وہ جو کھڑے ہیں وہ بلا رہے ہیں. جلن بھی بہت ہوتی، لوگ کبھی کبھی نام نہیں لیتے، کہہ رہے وہ بلا رہے ہیں. پتھر اس نے پیڑ نے سنا، ادھر ہلا ادھر اڑا، اپنی جڑیں سمیٹی، وہ کھیڑ کے چلتا ہوا حضور کے قدموں میں آ گیا. سبحان اللہ. سلام کیا اور صلاۃ و سلام پڑھ کے نا حضور نے فرمایا بتا واپس بھیج دوں؟ اس نے کہا بھیج بھی دیں گے. حضور نے فرمایا جا جہاں سے آیا وہیں چلا جا. سبحان اللہ. تو جیسا آیا تھا ویسے ہی چلتا ہوا واپس پہنچ گیا ہے نا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ کہہ دیں تو درخت چلنے لگ جاتے ہیں. بے شک. اور یقین کریں کہ حضور نے منتخب کیا تھا غربت کو، منتخب کیا تھا غربت کو. وہ چاہتے تھے غریب بن کے رہنا، ورنہ اعلیٰ حضرت فرماتے مالک کونین ہیں، بے شک. کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. بے شک. سبحان اللہ. وہ تو چاہتے تھے. آپ اندازہ لگائیے حضرت آمینہ کے گھر سرکار جلوہ گر ہو رہے ہیں. کس کے گھر؟ آمین. زور سے حضرت آمین. نبی کی امی کا نام کیا؟ حضرت آمین. آپ بھی بول سکتے ہیں اگر جلسے نہیں ہے تو، ہے نا. ورنہ یہاں کوئی ووٹنگ شوٹنگ نہیں ہے، یہاں کوئی پارٹی بندی نہیں ہے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا بیٹھے، بے شک. سبحان اللہ. ہے نا. تو نبی کی امی کا نام کیا؟ حضرت آمین. آمینہ. حضرت آمینہ کے گھر حضور جلوہ گر ہو رہے ہیں. اور حضرت حلیمہ قبیلے بنو سعد میں، قبیلے بنو سعد کا فاصلہ کافی ہے مدینہ شریف سے. جو لوگ گئے ہیں یا جاتے ہیں انہیں پتا ہے کافی فاصلہ ہے. ادھر حضور جلوہ گر ہوئے، ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے خواب دیکھا کہ کوئی آیا، ہاتھ پکڑا، ایک ندی کے کنارے لے گیا اور ایک پیالہ اس ندی سے بھر کے دیا. کہتی میں نے ایک گھوٹ پیا، میرے دکھ بھی ختم ہو گئے، میری بیماریاں بھی ختم ہو بے گئی. شک. سبحان اللہ. اور پھر اس ہاتھ پکڑنے والے نے کہا حلیمہ جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا جی نہیں. کہا میں تیرا وہ صبر ہوں جو تو نے مصیبت میں بھی رکھا تھا. بے شک. میں تیرا وہ صبر ہوں جو تو نے مصیبت میں بھی مجھے نہیں چھوڑا. کہا کون سا صبر؟ کے فاقے آئے تب بھی تو نے صبر سے کام لیا، بیماری آئی تب بھی تو نے صبر سے کام لیا. حلیمہ میں تجھے اس صبر کا نتیجہ دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا حلیمہ خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ تیرے دکھ بھی ختم ہونے والے ہیں، تیری مشکلیں ختم ہونے والی ہیں. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا وہ ساتھ قریب آ رکھی ہے کہ اب تیری مشکلوں کے دن جا رہے ہیں، اب خوشیوں کے دن آنے والے ہیں، برکتوں کے دن آنے والے ہیں. کہا اتنا میں نے سنا ہے. صبح اٹھ کے اپنے شوہر سے کہا تھا میرے سرتاج عورتیں مکے کو جا رہی ہیں بچہ لینے کے لیے، ہم بھی چلے. کہا کس لیے؟ تاکہ ہمیں بھی کوئی امیر کا بچہ مل جائے گا، ہم اس بچے کی پرورش کریں گے، شاید سونا مل جائے، چاندی مل جائے، پھر ہمارے بچوں کے فاقے ٹوٹ جائیں گے، ہمارے گھر کا گزارا ہونے لگ جائے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اتنی بات کہی. شوہر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا بتاؤ تو میری شریک حیات کس چیز سے ہم جائیں گے مکہ شریف؟ ہماری سواری بیمار بھی ہے، اس کا پیر بھی ٹوٹ گیا ہے. فاقوں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے فاقے ہو رکھے ہیں، بیٹیاں فاقے سے ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ جو تمہارا دودھ پیتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھر رکھا ہے. بچے کو کیسے لے کر کے آؤ گی؟ اگر لے بھی آؤ گی تو پرورش کیسے کرو گی؟ حضرت حلیمہ نے کہا تھا میرے سرتاج آخری چارہ یہ ہے کہ ہمیں مکہ جانا پڑے گا، بچہ لانا پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس زندہ رہنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. اتنی فاقہ کشی ہو گئی ہے کہ موت کی کگار پہ دنیا آ گئی ہے. حضرت حارث نے کہا تھا جیسے تمہاری مرضی ہے چلو. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیمار اٹھنی کو لیا کہ اپنے شوہر کو ساتھ لیا، اپنے بچے کو ساتھ لیا، بیٹیوں کو گھر چھوڑا ہے اور خود شوہر کے ساتھ مکہ تشریف لا رکھی ہے. جو قافلہ بنی
قبیلہ بنو سعد سے چلا گئے، اس میں 9 عورتیں تھی، 10ویں حضرت حلیمہ سعدیہ گئے۔ جب آپ کی سواری چلتے چلتے تھکی، بیٹھ گئی، حضرت حلیمہ کہتی ہے او ساتھیو ذرا ٹھہرو تو شکی، میری سواری تھک گئی ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ میری سواری کو آرام مل جائے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ 2-3 مرتبہ ایسا کیا، پھر ساتھ والی عورتوں نے کہا تھا حلیمہ اگر تیرے ساتھ رکتے رکھے تو راستے کا پانی ختم ہو جائے گا، کھانا ختم ہو جائے گا۔ حلیمہ بات ایسی ہے یا تو ساتھ چل ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دے دے۔ جب قافلے نے پیچھے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، حضرت حلیمہ نے کہا جاؤ جا سکتی ہو۔ جب قبیلہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جب قافلے کی 9 عورتوں نے حضرت حلیمہ کو پیچھے چھوڑا ہے، حضرت حلیمہ کی آنکھ میں آنسو آئے اور رو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا اے میرے پروردگار اتنا تو بتا دے جو دولت کے غریب ہوتے ہیں کیا ان کے نصیب بھی غریب ہوا کرتے ہیں؟ میرے مالک بتا تو سکی کیا میں ان کے ساتھ مکے تک جا نہیں سکتی ہوں؟ یہ کہہ کے حضرت حلیمہ سعدیہ روئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ مکے میں جا رہی ہے، جس وقت مکے میں داخل ہو رکھی تھی، یہ 9 کی 9 عورتیں بچے لے کر کے واپس نکل رہی ہے۔ آپ کے شوہر نے کہا تھا حلیمہ اب جا کے کیا کرو کہ جتنے بچے تھے یہ لے جا رکھی ہے، اب کوئی بچہ کی نہیں ہوگا، کیا کیا جائے گا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا یہاں پہ رب کا گھر بھی ہے، حرم پاک بھی ہے، آئے ہیں تو خالی نہیں جانا ہے۔ حرم شریف میں حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہے، آنے کے بعد خلاف کعبہ پکڑتی ہے اور رو کے کہتی میرے پروردگار مہربانی کر لے، میرے بچے فاقے سے ہے، میرا قبیلہ بھوک کی کگار پر ہے، اے میرے پروردگار بڑی دور سے چل کے آئی ہوں، میں تجھ سے دریا نکی مانگ رکھی ہوں، ایک قطرے کا سوال ہے، پروردگار اپنی چوکھٹ سے خالی نہ لوٹانا۔ جیسی رو کے اتنا کہا ہے، غیب سے آواز آئی ہے حلیمہ تو تو قطرے کی بات کر رہی ہے، ہم تیری جھولی میں رحمت کا سمندر ڈال کے بھیجے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سرزمین مظفرپور ٹانڈا، سرزمین مظفرپور ٹانڈا، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ چلوں آگے؟ چلوں یا سلام پڑھ لیا جائے؟ سنیں گے تھوڑی دیر نا؟ خدا سلامت رکھے، ان محبتوں کو اللہ قبول فرمائے، ہے نا؟ ذرا سارے پیچھے والے بھی میرے بھائی بول دیں یا رسول اللہ۔ ہاں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی زور سے نہ بولو سبحان اللہ کی پولیس پکڑ کے لے جائے۔ سبحان اللہ پہ قربان جاؤں تمہاری۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤ، سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے آج تک کوئی مرا نہیں ہے۔ کبھی اس ڈر کی وجہ سے آہستہ کہہ رہے ہو کہیں مر نہ جائے، ہیں؟ ذرا کھل کے بولو نا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہو رہی ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا جب دل محفل میں لگنے لگے نا تو سمجھ لو توجہ حضور کی مدینے سے ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلوں آگے ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول خدا سلامت رکھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں نا ایک آواز آئی، کہتی ہیں اچانک پیچھے سے پھر کسی نے کہا کوئی دایا ہے؟ کہتی ہیں جب اتنی آواز آئی نا میں دوڑ گئی، میں غموں کی ماری، امید بھی کھو چکی تھی کہ بچہ کوئی ملے گا۔ کہتی میں دوڑی کہ جی میں ہوں۔ کہتی میں نے جا کے دیکھا نا تو اتنی صحت مند بزرگ میں نے دیکھا، میں سمجھ گئی یہ کسی خاندان کا سردار آیا ہے۔ کہتی اس کے ماتھے کی جو محراب تھی نا وہ محراب بتا رہی تھی یہ راتوں کو سجدے کرنے والا ہے۔ کہنے اس کے وجود کا نور بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی بڑے علم و فضل والا بندہ آیا ہوا ہے۔ کہتی جب میں نے اس شخص کو دیکھا نا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا جی کون ہے، کس کے لیے چاہتے ہو؟ کہا بچہ میرا نہیں میرا پوتا ہے۔ سامنے والے خالی میرا ساتھ دے میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ کہتی میرا پوتا ہے، میرا پوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں دل میں سوچنے لگی ان کا پوتا ہے اور یہ سردار لگ رہے ہیں، پھر تو سونا بہت ملے گا، چاندی ملے گی، امیر ہو جاؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی۔ کہتی میں جیسی ان کے قریب گئی نا انہوں نے مجھ سے پوچھا کون ہے تو؟ میں نے کہا دایا۔ انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا بنو سعد سے۔ فرمانے لگی، کہتی اتنا سنا اور مسکرانے لگے۔ کہتی میں نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی کہ آپ مسکرا کیوں رہے؟
کہنے لگے حلیمہ مسکرا اس بات پہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں طواف کر رہا تھا کعبے کا، میرے دل میں خیال آیا مالک اتنی عظمتوں والا پوتا دیا ہے، اس کے لیے گود کہاں سے ڈھونڈوں گا، دودھ پلانے والی عورت کہاں سے لاؤں گا اتنی عظمتوں والی؟ کہتے غیب سے آواز آئی تھی عبد المطلب پریشان نہ ہو، محبوب ہمارا ہے تو انتظام بھی ہم ہی کر کے بے بھیجیں گے، شک سبحان اللہ. محبوب ہمارا ہے تو انتظام بھی ہم ہی کریں گے. میں نے کہا مالک کون آئے گا؟ کہتے ہیں کہ سن عبد المطلب جب عورتیں تیرے دروازے پہ بچہ لینے کے لیے آئیں تو کسی عورت کو بچہ مت دے دینا. بڑی بڑی عورتیں آ کے سوال کریں گی تیرے دروازے پہ، کوئی کہے گی میں یوں پالتی ہوں میں یوں پالتی ہوں، میرے پاس اتنی آرائش ہے اتنا آرام ہے، کسی کی دولت اور چمک دیکھ کر کے ہمارا محبوب کسی کی جھولی میں نہ ڈالنا. کہا مالک پھر سن اس کی پرورش کے لیے ہم ایک خاتون کو بھیجیں گے، اس کا نام حلیمہ ہوگا، قبیلے بنو سعد کی ہوگی. کہا سن ہوگی بڑی قریب، حویلی کچی ہوگی، ایمان بڑا پکا لے کے آئے. اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آپ کوئی کہہ رہا تھا حویلی کچی ہوگی ایمان پکا ہوگا. کہتے ہیں چل آجا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں چلی، اور جب چلی نا تو خود کہتے ہیں حلیمہ یہ سوچ رہی ہو کہ سونا ملے گا چاندی ملے گا؟ کہا سنو پرورش کے بدلے میں انعام باپ دیتا ہے، اور جس بچے کو لینے جا رہی ہو نا اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. کہتی پھر ایسا تھا جیسے بجلیاں گر گئی، قدم رک سے گئے. حلیمہ بچہ بھی ملا تو یتیم، کیا کرو گی بچے کو لے کے؟ کا پھر سوچا خالی لوٹنے سے تو بہتر ہی کہ چلے. کہتی میں دروازے تک گئی، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا دایا. تو اندر سے آمینہ کہتی ہیں کیا حلیمہ آئی ہے؟ سبحان اللہ. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ بس میری آنکھیں بھیگ گئی. مالک کتنی عظمتوں والا بچہ ہے، میں آئی نہیں میرے تذکرے پہلے آ گئے یہاں تک. اور اندر آ کے کہتی ہیں میں نے آ کے دیکھا. حضرت حلیمہ کہتی میں نے دیکھا نا پہلی نظر جو میری حضور کے گھر میں اٹھی نا تو میں دیکھ کے حیرت میں پڑ گئی کہ دیواروں سے مصطفیٰ کے گھر کی نور ٹپک رہا تھا. بے شک سبحان اللہ. نور ٹپک رہا تھا. میں سوچنے لگی اگر دیواریں اتنی خوبصورت ہیں تو جو آیا ہے دنیا میں وہ کتنا خوبصورت رہا ہوگا، سبحان اللہ. بے شک. وہ کتنا خوبصورت رہا ہوگا جو دنیا میں آیا ہے، جو دنیا میں آیا کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا. کہتی میں نے پوچھا حلیمہ حلیمہ بچہ کدھر ہے؟ کہتی جب میں نے اتنا کہا نا تو کہتی میں دور بیٹھی تھی، میں دور بیٹھی تھی. کہتی حلیمہ کہتی ہیں آمینہ بھی دور تھی. کہتی کوئی جھلانے والا نہیں تھا، جھولا خود بخود ہل رہا تھا، بے شک سبحان اللہ. جھولا خود ہل رہا تھا. کہتی میں نے کہا کہ بس میں نے جھولے کو دیکھا کہ اس کو جھلا کون رہا ہے؟ تو حضرت آمینہ کہتی حلیمہ یہ تو میں بھی نہیں جانتی ہوں کہ جھولا جھلانے کون آتا ہے. سبحان تو اللہ. حضرت حلیمہ اب کیا کہتی ہیں؟ کہتی جب اتنی بات سنی نا تو کہتی میرے دل میں ایک کیفیت طاری ہوئی کہ جلدی اجازت دے اور میں بچہ دیکھ لوں. کہتی میں دیکھ سکتی ہوں بچے کو؟ تو حضرت حلیمہ کہتی جب میں نے اتنا کہا تو کہتی ہاں دیکھ لو. کہا میں دوڑی اور میں جب جھولے کے پاس گئی نا، پالنا ہوتا ہے نا، اس کے پاس گئی نا، کہتی میں نے گھٹنے لگا کر کے وہ جھولا روکا، اور روک کے جب میں نے جھانک کے دیکھا حضور کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا تھا. سبحان اور اللہ. مورخین نے لکھا دو روایتیں، ایک روایت میں گرین رنگ کا یعنی ہرا کپڑا پڑا تھا چہرے پہ، دوسرے میں لکھا ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا تھا. کہتی حضور کے چہرے پہ کپڑا تھا اور پورا گھر حضور کے چہرے سے روشن ہو رہا تھا. کہتی کہ بس کیا تھا میرے دل میں کیفیت طاری ہوئی، حلیمہ جلدی کر دیکھ تو کتنی عظمتوں والا بچہ ہے. کہتی جیسی میں نے کپڑا ہٹایا نا، جیسی چہرے سے کپڑا سرک کے نیچے آیا ہے، کہتی پہلی نظر پڑی ہائے دل دے بیٹھی حضور کو. کہا پہلی نظر میں دل ہار بیٹھی مصطفیٰ کو. آقا کریم کی آنکھیں بند ہیں، میں دیکھ رہی ہوں مصطفیٰ سو رہے ہیں. میں نے سوچا آقا کریم کو جگاؤں. کہتی جگانے کے لیے میں نے جیسی سینے
سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، ابھی آقا نے آنکھ نہیں کھولی ہے، مسکرانا شروع کر دیا ہے. کوئی آقا کہہ رہے تھے حلیمہ آ گئی کہ تیرا کی انتظار ہو رہا تھا. کہتی جب آقا مسکرائے گئے میں نے تیزی سے بڑھ کے سرکار کو اٹھایا اور سینے سے لگایا ہے. اب سرکار نے آنکھیں کھولی ہے، میری چیخ نکل جاتی ہے. میں نے آقا کو سینے سے لگایا. حضرت آمینہ کہتی حلیمہ ارے سن تو سکی، میرا بیٹا یتیم ہے، بتا اجرت کیا لے گی؟ حلیمہ کہتی آمینہ اب اجرت کی بات نہ کر، یہ بتا بیٹا دینا ہے کہ نہیں. کہا اگر نہ دوں تو کیا، کہا نہ دے تو یہ فیصلہ کر جب تک میں زندہ رہوں گی اسی کے قدموں کی نوکرانی کرتی سبحان رہوں. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین مظفر پور ٹانڈا، سرزمین مظفر پور ٹانڈا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، اور جو نعرہ ہے سارے رسالت. لوگوں کی کہتے ہیں بات یہ ختم ہی ہو گئی پیسے کی. کہا کسے سونا چاندی چاہیے؟ جسے لال مل گیا اسے کل کائنات کا مال مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. حلیمہ کہتی ہیں، آمینہ کہتی ہیں حلیمہ سن، اچھا بچہ لے کے جا رہے میرے بیٹے کی عظمتیں بھی سن لے. جب یہ میرے شکم میں آیا نا تو پہلے ہی مہینے سے نبیوں نے آ کے مبارکباد دینی شروع کر دی تھی. اور سنو ہر مہینے نبی آتے رہے. میں نے آدم کو بھی دیکھا، میں نے حوا کو بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کی ماں مریم کو بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، میں نے اسماعیل کی امی ہاجرہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا، میں نے اسماعیل کو بھی دیکھا. کہا تجھے نہیں پتا ہے حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ ہے. جب یہ میرے شکم میں آیا نا تو جب میں راستے سے گزرتی تھی نا تو کوئی درخت ایسا نہ تھا جو مجھے سجدہ نہ کرتا ہو، کوئی پودا ایسا نہ تھا جو مجھے سلام نہ کرتا ہو. حلیمہ تجھے کیا بتاؤں، اگر میں چلتی تھی تو درختوں سے سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی. حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ ہے، تجھے کیا بتاؤں. جب یہ جلوہ گر ہوا نا میں نے دیکھا میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوئی ہیں. ان کے قد کھجوروں جیسے لمبے تھے، چہرے چاند جیسے روشن تھے. انہوں نے آ کے مجھے مبارکبادیاں دی. میں نے پوچھا تھا آنے والی ہو کون ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا مجھے پہچانو میں آدم کی بیوی حوا ہوں. دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. تیسری نے کہا اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں. میں نے کہا آئی کیوں ہو؟ کہا تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. لے کے تو جا رہی ہے، دکھ نہ دینا میرے بیٹے کو. حضرت حلیمہ کہتی ہے اتنی عظمتوں والا بچہ سینے سے لگاتے ہی دکھ ختم ہو گئے. جلدی لے کے چلو نا، میرا قبیلہ فاقے سے مر رہا ہے، اللہ اس کے قدموں سے فاقے دور کرے گا. کہتی نا میں لے کے چلی تو ماں ہوتی ہے نا. حضرت حلیمہ سعدیہ ایک ہی بیٹا، حضور ایک ہی لال. خدا کی قسم کل کائنات سید آمینہ کی گود میں ہے آج. کل کائنات، جنت بھی جس گود پہ رشک کرتی ہے اس گود کو آمینہ کی گود کہا جاتا ہے. حضور کو لے کے بیٹھی ہیں. حضرت حلیمہ لے کے جب چلی نا پھر کہا ٹھہر، پتہ نہیں ملاقات ہونا ہو، ایک بار اور میرا لال دکھا دے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے، 12ویں والے مصطفیٰ کا واسطہ ہے، کبھی ماں غصے میں بات کر لینا تو اس کی بات کو جھڑکنا نہیں، کبھی ڈانٹنا مت، کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں. اس لیے کہ ماں کے جو لہجے ہوتے ہیں نا سخت، یہ عذاب نہیں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے. بے شک. خدا کی رحمت ہوتی. میں ان جوانوں کی بات نہ کروں، ان کی بات نہ کروں، بھائی کی بات نہ کروں، آپ کی بات نہ کروں. میں تو کہتا ہوں اس بندے کو اٹھاؤ جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو اور اس سے اٹھا کے پوچھو کیا تجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے؟ اس کی سفید داڑھی دیکھنا، پھر اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھنا. وہ کہے گا آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے دروازے پہ کھڑے ہو کے ماں آواز دے رہی ہے. سبحان اللہ. یہ ماں ہوتی ہے. نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، آپ کے لیے ماں دسترخوان پہ کھانا لگاتی ہے. ایک فون آپ کے یار کا آ جاتا، آپ کہاں ہے؟ تم روٹی چھوڑ کے بھاگتے ہو. ماں کہتی ہے ارے پگلے روٹی کھاتا جا. تم کہتے نہیں میں پھر آ کے کھاؤں گا. تم چلے جاتے ہو، پھر 12 بجے آئے، 1 بجے آئے. ماں کہتی کہاں تھا تک؟ تو کہتا بھونکا نہ کر، کتوں کی طرح نہ بولا کر، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہوں، میں کوئی نادان نہیں ہوں جو مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا. نہ کبھی مت کہنا پیارے، تو نہیں پتا، تو نکلا نا گھر سے، تو نے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے کولڈ ڈرنک، کافی، ناشتے، تو نے دنیا بھر کی دولتیں کھائیں، لیکن ماں نے کچھ نہیں کھایا تھا. پتا کیوں؟ کیونکہ بیٹا دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا ہے. ماں تبھی کھاتی ہے جب اولاد کھانا کھا لیتی ہے. بے شک.
ماں تبھی کھانا کھاتی ہے جب اولاد کھانا کھا لیتی ہے. میرے بھائی اگر تم گھر میں لوٹ کر کے آؤ نا, ماں غصہ کرے نا تو کبھی الٹا جواب مت دینا. ماں تمہیں ڈانٹے تو گردن جھکا لینا, اس لیے کہ یہ آواز زحمت نہیں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے. تم نہیں جانتے ہو ماں کیا ہوتی ہے. آج گھر کے اندر یہ جنت موجود ہے تو اس کی قدر نہیں ہے. آج ماں گھر کے اندر ہے تو کسی کو احساس نہیں ہے. دنیا کے ہزار دکھ سہ کر کے گھر میں آتے ہو, ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل نے پروں میں چھپا لیا ہے. ماں اگر بوسہ لے لیتی ہے ایسا لگتا ہے خدا کی رحمتوں نے چوم لیا ہے. ماں اگر سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے جبریل کے بازوؤں نے سایہ کر دیا ہے. ماں اگر گود سے لگا لیتی ہے بیٹے کو سینے سے, ماں اگر پیار سے بول دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے خدا کی رحمتیں بولنے لگ گئی ہیں. آج اسی ماں کو کتے کا لہجہ کہتے ہو, جانور کہتے ہو تیری آواز سے نفرت ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج ماں کے تو قدر نہیں ہے. جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی, تم 1 بجے آنا, 2 بجے آنا, 3 بجے آنا, 4 بجے آنا, کسی کو دسترخوان پہ تمہارا انتظار نہیں ہوگا, کوئی چولہے پہ تمہارے لیے نہیں بیٹھے گا, کوئی اٹھا کے نہیں کہے گا تو نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے, کوئی تیرے آگے دسترخوان نہیں بچھائے گا. رات کے 3 بجے آنا یا 4 بجے آنا, کوئی تجھ سے روٹی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج ماں ہے, اس کی قدر کر لو. اگر یہ چلی گئی کفن میں لپٹ کے, رات کے 3 بجے آنا, تیری کمائی کھانے والی بیوی چادر میں سمٹ کے لیٹی رکھے گی لیکن تجھ سے روٹی کو نہیں پوچھے گی. تیرے اپنے بچے, تیرے پیسے سے شوق کرنے والی اولاد اپنی نیند توڑ کے نہیں آئے گی. یہ صرف ماں ہوتی ہے جو سب کچھ لٹا کے اولاد کو خوش رکھنا چاہتی ہے. آج ماں کے تو قدر کر لو, ورنہ جس دن ماں چلی جائے گی تم 3 بجے آؤ گے, پھر تمہیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ملے گا. تمہارے کان ترس جائیں گے اس آواز کے لیے جو کبھی 3 بجے آتی تھی, کبھی 2 بجے آتی تھی. تم ڈھونڈو کہ کہاں ہے وہ چہرہ. خدا کی قسم تمہیں 4 پائی تو دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی. تمہیں لاٹھی تو دکھائی دے گی لیکن پکڑ کے چلنے والی ماں نہیں ہوگی. تب تم ترس جاؤ گے اس لہجے اور اس چہرے کے لیے. پھر ساری دولت اٹھا کے پھرنا اور دنیا سے بھیک مانگنا اور کہنا کوئی ایک بار ساری دولت لے کر کے مجھے میری ماں دے دے. کل کائنات لے کر بھی تمہیں کوئی ماں نہیں دے سکتا ہے, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھکے تو نہیں ہے نا ابھی, باتیں تھوڑی کڑوی ہیں لیکن سچ یہی ہے میرے بھائی. میں اس کڑوے کو شہد میں ملا کے میٹھا نہیں کر سکتا. خدا را ماں باپ کی قدر کر لو. ماں باپ بڑی دولت ہوتے ہیں, بڑی دولت ہوتے ہیں, اتنی بڑی دولت ہوتے ہیں. جس کے پاس ماں باپ ہیں اس کے پاس کل کائنات ہے. ورنہ جو ایک سائے سے بھی محروم ہو جائے نا, کبھی اس سے پوچھو ماں کے بغیر زندگی کیسے کٹتی ہے, کبھی پوچھو باپ نہ ہو تو کیسا لگتا ہے. پوچھو نا کبھی ان لوگوں سے جا کر کے. آج ہیں تو عزت کر, کل نہیں ہوں گے تو آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور یقین نہ آتا ہو نا تو یقین کرنا. عید کی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھنا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو نماز پڑھ کے سیدھے گھر دوڑتے ہیں, اور ایک وہ جو 2 رکعت پڑھ کے قبرستان دوڑ جاتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے, جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ عیدگاہ سے گھر جاتے ہیں, جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ عیدگاہ سے قبرستان جاتے ہیں. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ کچھ لگا عید کدھر ہے؟ عید نئے کپڑوں میں نہیں ہوتی ہے, عید بازار میں نہیں ہوتی ہے, عید میلے میں نہیں ہوتی ہے. عید تو ماں باپ کی دعاؤں میں ہوا کرتی ہے. عید تو ماں باپ کی دعاؤں میں ہوا کرتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کے حضرت آمینہ کہتی, حلیمہ میرا لال ہے, ایک بار اور دکھا دینا. گود میں لیا, کچھ دیر روئیں, بھیگی پلکوں کے سائے میں حضرت آمینہ نے حضور کو رخصت کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے نکلی. خیال آیا حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ مل گیا ہے تو کیوں نہ رب کی بارگاہ میں شکریہ کا طواف ہی کرتے چلیں. وہ جو ہے نا, قسمت پہ ناز کرو, اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے. ہاں, ورنہ وہ لوگ بہت ملیں گے کہ سجدہ 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 اور حضور کا نام آئے تو شرک و بدعت.